جائے گی زینب، بھائی سے دمِ صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو اب ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائی ہوئی لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی اور محمد کی بھلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائے گا کلیال پیمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھوں میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا عباس ابھی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سکینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہاں میری آب کا بھی، ہوگا ترے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیموں تو سر پہ نہیں ہوگی ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گر جائے گا ناصر میری آدھا کی سب میں، یہ چاند سے چہرے
जाएगी पूरी मेरा नजवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला अहले बैत अत-तय्यबीन व अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल अमीरुल मुमिनीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिब्रु अलीयुन इबादा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप हज़रात जानते ही हैं कि 3 दिन से मजलिसों का सिलसिला जारी है। ये आज की आखिरी मजलिस है इस सिलसिले की, और जो मैंने मौजू को सरमाने सुखन करार दिया कि अली का जिक्र करना इबादत है। मैं 2 दिन से इसी सिलसिले की मजलिस में ये पढ़ रहा था कि अली की दुश्मनी की बुनियाद क्या है, और आज की मजलिस में मुझे अली की दुश्मनी की इंतहा पहुँचनी है कि अली की दुश्मनी कहाँ तलक पे पहुँची। लिहाजा एक वो बात अलग थी कि जब दुश्मनी की इब्तिदा बयान करना थी तो 2 दिन से आप हज़रात तशरीफ़ फरमाते, आपने सुना, बाकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो 2 दिन से बस यही दलील थी कि दुश्मनी अली की शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई। लेकिन आज आखिरी मजलिस तो मैंने वादा किया था कल की मजलिस में कि मैं दुश्मनी की इंतहा पढ़ूँगा कि अली की दुश्मनी कहाँ पहुँची। लेकिन क़ब्ल इसके कि मैं अली की दुश्मनी की इंतहा पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कुछ अली के इख्तियारात पढ़ूँ। आप बज़ा एक सलवात का सहारा दे दे तो अज़ीज़ान गिरामी, मौला के कहने वाले विलायत मिनल मोमिन अली इब्न अबी तालिब में क़ाइल रहने वाले आका हुसैन की औलादों की खाक का सबका खाकर मवान चलने वाले हैं कि शुक्र भेजे नमाज़ों में कि ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर के इंतहा तलक भी अगर सजदे की हालत में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो सजदे का शुक्र कम पहुँच जाएगा, मगर अल्लाह की अता कम नहीं पड़ेगी। कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन जैसा एक हमें इमाम ऐसा अता किया, ये कायनात में जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये कायनात में जिसको आज तलक के कोई समझ भी ना पाया। कि हर जगह ये कहा जाता है कि अली का जिक्र करें और नबियों का जिक्र करें, भाई एक नबी का जिक्र करें तो वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन एक नबी के जिक्र में खाली वही नबी का जिक्र होगा। अगर आदम का जिक्र करे तो जिक्र महदूद होगा, अगर नूह का जिक्र करे तो जिक्र महदूद होगा, इब्राहिम का जिक्र करे तो जिक्र महदूद होगा, इस्माइल का जिक्र करे तो जिक्र महदूद होगा। हम चाहते हैं कि क्यों ना किसी ऐसे का जिक्र करें कि जिक्र एक का हो, शामिल आदम भी हो जाए, शामिल ईसा भी हो जाए, शामिल मूसा भी हो जाए, शामिल इब्राहिम भी हो जाए, इस्माइल भी हो जाए। यहाँ तक के कुल मिला के कहने का मतलब ये कि 1,24,000 पैगम्बर उसमें शामिल हो जाए। अब ऐसे का जिक्र करिए। अब कायनात में तलाश करो कि ऐसी शख्सियत है कौन कि जिसका हम जिक्र करें कि जो सारे नबी शामिल हो जाए। वो शख्सियत अली इब्न अबू तालिब के सिवा कोई नहीं है। अब जब अली का जिक्र करो तो उसमें आदम भी शामिल है, अली का जिक्र करो तो उसमें नूह भी शामिल है। भाई दलील कैसी? जो एक इल्म अल्लाह ने आदम को दिया वो नूह को नहीं दिया, जो नूह को दिया वो इब्राहिम को नहीं दिया, जो इब्राहिम को दिया वो इस्माइल को नहीं दिया। लेकिन अली वो है कि जो 1,14,000 पैगम्बरों का इल्म और सलाहियत और मौजिज़ात एक बशर एक हस्ती में रखता है, वो है अली इब्न अबू तालिब। तो मुझे कहने का जी चाहता है कि अली वो है, अली खुद भी अली है, जिसका आदम भी अली है वो भी अली है, उसका नूह भी अली है वो भी अली है, उसका इब्राहिम भी अली है वो खुद भी अली है, उसका
اس کا بیٹا حسن بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا بیٹا حسین بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا بیٹا زین العابدین بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا بیٹا محمد باقر بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا جعفر صادق بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا موسیٰ قاسم بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا علی رضا بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا محمد نقی بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا علی النقی بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، اس کا حسن عسکری بھی علی ہے، وہ خود بھی علی ہے، کہ اس کا وہ بیٹا بھی علی ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے، ہم جس کی ولایت میں قائل ہو کر کے آئے وہ بھی علی ہے، جس کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی علی ہے۔ ایک صلوات پر محمد بات تمام نہیں ہوئی، بات تو تمام ہوتی تب جب میں سب بیان کرتا۔ اب یہ خود بھی علی ہے، اس کی بیٹی زینب بھی علی ہے، یہ خود بھی علی ہے، اس کی زوجہ بطول بھی علی ہے، یہ خود بھی علی ہے، اس کا باپ ابو طالب بھی علی ہے، یہ خود بھی علی ہے، اس کا نبی محمد بھی علی ہے، یہ خود بھی علی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خود بھی علی ہے کہ جس کا خدا بھی علی ہے اس کا علی بھی علی ہے۔ ایک صلوات پر محمد کی ایک ایسی ہستی کہ جس کا ایک کا ذکر کیا جائے تو اس میں 1,24,000 کا ذکر ہو جائے۔ اگر ہم موسیٰ کا ذکر کرنا چاہیں تو صرف موسیٰ کا ذکر کر پائیں گے، اس میں جناب ابراہیم کو نہیں شامل کر سکتے، لیکن علی کا وہ ذکر ہے کہ جس میں 1,24,000 پیغمبر بھی شامل ہو جائیں گے اور 14 معصومین بھی شامل ہو جائیں گے۔ واحد کائنات میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اس پروردگار عالم نے وہ اختیارات عطا کیے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ علی مردوں کو جلاتے تھے، سنا ہے کہ علی روحوں سے باتیں کرتے تھے۔ بھیا یہ سنا ہے علی مردے جلاتے تھے، یہ علی کا کام نہیں ہے، یہ علی کے غلاموں کا کام ہے، یہ علی کے غلام کام کیا کرتے ہیں۔ علی کیا کرتے تھے نہ ہم بیان کر سکتے نہ آپ سن سکتے ہیں۔ علی کو سمجھنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی، پہلے علی کے غلاموں کو سمجھو پھر کہیں جا کے تمہیں علی سمجھ میں آئیں گے، اور جب تمہیں علی سمجھ میں آئیں گے پھر کہیں جا کے تمہیں نبی سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ نبی علی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور جب نبی سمجھ میں آئے گا پھر جا کے تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ ان سب سے اعلیٰ ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب دنیا میں کہنے ہو کوئی کچھ کہہ کہ صاحب ہمیں علی سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں یہ سمجھ میں آیا، ہمیں وہ سمجھ میں آیا، ہمیں قرآن سمجھ میں آیا، ہمیں حدیث سمجھ میں آیا، ہمیں نماز سمجھ میں آیا، ہمیں روزہ سمجھ میں آیا، ہمیں نبی سمجھ میں آیا، کہ آپ کے جیسے بیان کیا جاتا ہمیں علی نہیں سمجھ میں آیا، علی نہیں سمجھ میں آیا، علی صحیح سمجھ پایا۔ میرے علی کو سمجھنے کے لیے ماں کی لہو کی طاقت ہونا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے جسم کی نماز پڑھنے کے لیے جسم کی طاقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن علی کو سمجھنے کے لیے نفس کی طاقت ہونا ضروری ہے۔ تمہیں ابو طلب کے غلام نہیں سمجھ پائے، اما جب علی کو سلمان و میزم و مقداد نہ سمجھ پائے تو ہم کیا سمجھ پائیں؟ بھائی کیسے نہ سمجھ پائے جب جو انسان 24 گھنٹے امام کے ساتھ رہتا ہو، علی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، علی کی غلامی بھی کر رہا ہوں، وہ کیسے نہ سمجھ پایا؟ تو بھیا اگر سب کے سب علی کو سمجھ گئے ہوتے تو یہ سب کے درجات الگ الگ کیوں؟ کسی کا 1 درجہ، کسی کا 2 درجہ، کوئی 7ویں درجے میں، کوئی 8ویں درجے میں، کوئی 9ویں درجے میں، کوئی 10ویں درجے میں، یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ یہ درجات کیوں الگ الگ ہیں سب کے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ علی کو کوئی سمجھ پایا تو کوئی نہ سمجھ پایا، اور نبی کی حدیث ہے یا علی آپ کو سوائے میرے یا میرے خدا کی کوئی سمجھ نہ سکا، نہ سلمان سکے، جبکہ سلمان کا 10واں درجہ۔ سلمان اکثر پوچھا کرتے تھے مولا ہو کب سے، لیکن میرے مولا پلٹ کے ایک جواب دیتے تھے جب لفظ کب نہیں تھا علی کب سے ہے۔ کا پھر میرے مولا رہتے کہاں تھے؟ کا وہ مجھ میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے۔ جب سلمان نہ سمجھ سکے کہ علی کیا ہے تو ہمارے جیسا کوئی ملا یا مولوی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ اب کائنات میں کسی کو علی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب سلمان کے ساتھ میں ایک معجزہ ایسا معجزہ ہوا کہ مولا سے پوچھے مولا ہو کب سے، مولا ہو کیا، مولا ہو کب سے، مولا ہو کیا؟ تو مولا نے کہا سلمان تمہیں ایک سفر کراتے ہیں۔ ایک بادل کو بلایا، اس کو بادلوں والی حدیث بھی کہتے ہیں
بادل کو بلایا، بادل کا ٹکڑا آیا، میرے مولا نے کہا سلمان بادل پہ سوار ہو۔ لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ واقعات پڑھنے کی میری عادت ہے۔ واقعات یہ ہوتے ہیں کہ واقعات لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ اگر ایک واقعات کو بھی سمجھ لیا، واقعے کو سمجھ لیا، ہمارے لیے بہت ہے، ہماری محنت سوادہ ہے۔ اب بادل پہ بٹھایا سلمان کو، خود بیٹھے، اب سلمان کو لے کے گئے یاقوت کی دنیا میں گئے، دیکھا کہ پوری کائنات یاقوت کی ہے۔ جب دیکھا کہ پوری کائنات یاقوت کی ہے تو یاقوت کی زمین و آسمان یاقوت کا ایک تخت ہے، ایک تخت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، نیچے غلام زادے کھڑے ہوئے، اپنے سروں پہ سفید کلر کے امامے باندھے ہوئے، ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ سلمان چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سی کائنات ہے۔ سلمان نے پوچھا یہ مولا کون سی دنیا ہے؟ کہا یہ یاقوت کی کائنات ہے، یاقوت کی کائنات ملے گئے۔ مولا کہتے کہ سلمان دیکھتے رہو، دیکھتے رہے۔ ایک تخت پہ نگاہ پڑی تو یاقوت کا تخت ہے، اس تخت پہ دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، مگر غور سے دیکھا جو حکومت کر رہا تھا بیٹھنے والا بھی علی ابن ابی طالب تھا۔ پر جیسے علی کے چہرے کو دیکھا، یوں علی کے چہرے کو دیکھا، علی نے کہا سلمان آنکھیں بند کرو، سلمان نے آنکھیں بند کری، علی نے کہا سلمان آنکھیں کھولو، تو سلمان نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ایک چاندی کی کائنات ہے۔ اس چاندی کی کائنات میں بھی وہی منظر کہ لوگ سفید، لوگ امامے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ایک کوئی چاندی کا تخت ہے اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ لیکن جب سلمان نے غور سے دیکھا اس تخت پہ بیٹھنے والا بھی علی ہے، کبھی تخت پہ بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے علی ہر کائنات میں، ہر پتھر کی کائنات میں لے کر گئے، وہاں یہی ہوا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی حکومت ہے، وہی کائنات کے اسی پتھر کا ایک تخت ہے، اس کے اوپر علی ابن ابو طالب بیٹھے ہیں، علی کے چہرے کو آ کر کے دیکھتے ہیں۔ علی جب واپس مدینے میں آ گئے تو کچھ جانے والوں نے آ کر کہا یا علی آج سلمان کی کیفیت کیسی ہو گئی، سلمان کی حالت کیا ہو رہی ہے، سلمان کی تو طبیعت خراب ہو رہی ہے، سلمان میں بخار ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے کیا ہوا؟ کہا سلمان صرف بیٹھے ہیں، سلمان سے کچھ بولو تو بول نہیں رہے، سلمان سے کچھ جواب طلب کرو تو جواب نہیں دے رہے۔ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا سلمان کو بلا کے لاؤ، تو سلمان سے پوچھے۔ اب سلمان کو دو چار لوگوں نے پکڑ کے لائے اور علی کے قدموں میں رکھا۔ ایک مرتبہ سلمان سے یا علی نے مسکرا کے میرے مولا نے پوچھا سلمان اتنا بتا دو کہ کیفیت کیسی ہے؟ سلمان نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، یا علی بس اتنا بتا دو کہ ہو کون، یا علی بس اتنا بتا دو کہ ہو کون؟ کہ میں ایک بشر ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ اے میرے اللہ صفات تو اسی کے نظر آتے ہیں، کہ صفات اس کے ہیں مگر عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سلمان کبھی گمراہی میں نہ چلے جانا، یہ سر کو جھکانے والا علی ہے، وہ علی ہے کہ جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں۔ ایک سلوات پر محمد والی۔ اب دنیا کہے کہ سمجھ میں نہیں آ بھیا سلمان کو علی نہ سمجھنا۔ اب جناب سلمان ایک مسجد سے نکل رہے، برآمد ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا سلمان کہاں سے آ رہے؟ کہا مسجد سے آ رہے۔ کہا اچھا مسجد سے آ رہے؟ کہا مسجد میں کون کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، لوگوں میں نام لیا، یہ بیٹھے۔ کہا اور کوئی بیٹھے؟ کہا ایک بیٹھے کہ جن کو میں پہچانتا نہیں۔ نبی سوچے کوئی مسافر ہوگا، آیا ہوگا مسجد میں، یہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی مسجد کی طرف روانہ ہوگا کہ جتنوں کے سلمان نے نام لیے تھے وہ تو وہ موجود ہے، مگر جس کا نام نہیں بتایا تھا اس کی جگہ پہ علی بیٹھے۔ اب جناب علی سے پوچھا کہ یا علی آپ کب آئے؟ کہا میں بہت دیر سے عبادت کر رہا ہوں۔ کہا سلمان نے آپ کو دیکھا تھا؟ کہا دیکھا تھا۔ کہا میں نے سلمان سے پوچھا کہ وہاں کون کون بیٹھا، کہ سب کے نام بتایا مگر یہ کہا کہ ایک بیٹھے کہ جن کو میں پہچانتا نہیں۔ یا علی کیا سلمان آپ کو نہیں پہچانتے؟ کیا سلمان کو بلایا جائے؟ اچھا ایک صاحب بڑا خوش ہو گئے، اب سلمان آئیں گے، سلمان کو ڈانٹا جائے گا، اب وہ خوش ہو گئے، چلو سلمان تمہیں نبی نے بلایا، ان کی عادت تھی، اب چلو سلمان تم نے بلایا، نبی نے بلایا، اب لوگوں میں باتیں ہونے لگی، ابھی سلمان کو ڈانٹا جائے گا، سلمان کو ابھی ڈانٹ پڑے گی، نبی ڈانٹیں گے اور پھر ہم لوگ سلمان کا مذاق اڑائیں گے۔ سلمان کو جیسی مسجد میں داخل ہوئے، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا نبی اللہ کہہ کر کے داخل ہوئے، نبی کے خطبوں کو چوما، نبی کے خطبوں کو پوچھا دیا۔ نبی نے کہا کیا آپ ان سب کو جانتے ہیں؟ کہا بے شک میں جانتا ہوں۔ کیا یہ لوگ کھڑے ہیں کیا آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ کیا نہیں پہچانتے؟ کیا کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ تو علی ابن ابو طالب ہے۔ کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا یا علی آپ کو سوائے میرے
خدا کے یا میرے خدا کے کسی نے اس کائنات میں پہچانا نہیں، نہ میں خدا ہوں نہ میں نبی ہوں، تو میں علی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اب پتہ چلا کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا تو اللہ ہونا ضروری ہے یا خود محمد ہونا ضروری ہے۔ ایک سلوات پر محمد وہی علی ابن ابو طالب جو حالت نماز میں ہے، جو حالت نماز میں اب پڑھنا ہے اختیاری علی۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں اپنا کوئی کام انجام دے لیں تو نماز ہو جائے گی باطل۔ اب نماز ہمیں پڑھنا پڑے گی دوبارہ، کیوں؟ ہم نے کوئی نماز میں اپنا کام انجام دیا۔ وہی علی ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک سائل آتا ہے اللہ کی در پہ آتا ہے مانگنے، اور مانگنے کے بعد میں آتا ہے مانگتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، کہتا ہے کہ پروردگار گواہ ہے نا کہ تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ علی نے حالت رکوع میں اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد میں ساحل آیا، انگوٹھی لے گیا، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ ہم دے دے کچھ تو ہماری نماز باطل، علی نے دی تو آیت آئی، جب علی نے دی حالت رکوع میں زکوٰۃ، وہ ساحل زکوٰۃ لے کر کے چلا گیا۔ لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، کہ وہ انگوٹھی تھی کون سی؟ وہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان کی۔ اس انگوٹھی کی خاصیت کیا تھی یہ بھی میں بتا دوں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ علی نے صدقہ دیا، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ علی نے خیرات دی، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ زکوٰۃ دی۔ اب زکوٰۃ کی کنڈیشنز ہوتی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پہ ہماری زکوٰۃ نکل رہی ہے 5,000 روپے، اب ہمارا دل چاہے کہ ہم 6,000 روپے دے دیں، کہ نہیں 6,000 روپے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کہ جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اتنی دینا پڑے۔ وہ بات الگ ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو بڑھا کے دے دو بطور صدقہ یا کسی بھی طریقے سے، لیکن زکوٰۃ میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب مثلاً آج ہم اللہ بھی بہت مہربان ہے، 2 رکعت صبح کی نماز پڑھنا ہے، اب اللہ کے عشق میں اتنا کھو گیا کہ ہم 3 پڑھنے لگے، اللہ وہ 2 کی منہ مارے گا، کیوں؟ کہ جتنا قانون بنایا اتنا کرو، 2 رکعت کہیے تو 2 رکعت کرو، اگر 4 کہیے تو 4 پڑھو، مغرب کی 3 کہیے تو 3 پڑھو۔ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لیں اللہ کے عشق میں، تو کہے عشق تمہارا اپنی رنگا ہے مگر ہمارا حکم اپنی رنگا ہے۔ زکوٰۃ جتنی کہی اتنی دو گے، خمس کا جتنی شرط ہے اتنی دو گے۔ اب یہ سمجھ لو کہ اللہ اگر یہ کہتا قرآن میں کہ علی نے خیرات دی تو بات ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ اب زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اناج پہ نکلتی ہے، راشن پہ نکلتی ہے، بھیڑ بکریوں پہ نکلتی ہے، لیکن جیسے جس کی تعداد ہوتی ہے اس کے 2.5 حصے پر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب آپ چاہے تو 3 حصے پہ نکال دیں، اب آپ چاہو کہ 5 حصے پہ نکال دیں، نہیں نکال سکتے۔ جتنا مال ہوتا ہے اس کا 2.5 حصہ زکوٰۃ میں نکالا جاتا ہے۔ علی نے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دی وہ انگوٹھی تھی سلیمان کی۔ اب اس انگوٹھی کی تاثیر کیا تھی، اس انگوٹھی کی شان کیا تھی؟ آئیے اللہ سے پوچھیں کہ پروردگار جو انگوٹھی سلیمان کو دی تھی اس انگوٹھی کی تاثیر کیا تھی، اس کی خاصیت کیا تھی؟ تو اللہ کہے گا اس کی خاصیت اتنی تھی کہ جب سلیمان اپنی انگلی میں انگوٹھی کو پہنتا تھا تو فرشتے ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، میکائیل ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، جینوں پرند ان کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ انگوٹھی پہن کر کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ جو جناب سلیمان کی کل کائنات کی ریاست تھی وہ علی کے لیے صرف زکوٰۃ تھی۔ اب جس علی نے کل کائنات کو زکوٰۃ میں دے دیا تو اب پوچھو اس کی اصلی جائیداد کیا ہوگی؟ ایک سلوات پر محمد اس علی ابن ابو طالب کی اصلی وراثت کیا ہوگی؟ بھائی جو سلمان کی جو انگوٹھی ہے جو
पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहे हैं। कि उन्हीं को देखा तो फरिश्तों को हुक्म दे दिया, जिन्नातों को हुक्म दे दिया, इंसानों को हुक्म दे दिया, परिंदों को हुक्म दे दिया, अशर बशर सबको हुक्म दे दिया। वो अंगूठी अब जनाब सलमान से पूछेंगे अंगूठी आपके लिए क्या थी? क्या ये हमारे लिए पूरी कायनात थी? अली से पूछें आपके लिए क्या थी? तो अली मुस्कुरा के कहेंगे ये हमारे लिए ज़कात थी। इसीलिए कहते हैं कि सलमान बार बार पूछने मौला हो कब से, मौला हो कब से। कभी भी विलायत अमीरुल मोमिनीन को ना छोड़ना। विलायत अमीरुल मोमिनीन हमारी औलाद की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि हमें और कोई बचा पाए या ना बचा पाए, मगर विलायत अमीरुल मोमिनीन एक इतनी बड़ी ताकत है कि जो तुम्हें हलाकत से भी बचा सकती है और तुम्हारी इबादतों को वाजिब करा करके उसकी बख्शिश भी करा सकती है। छठे इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फख्र है कि मैं अली का बेटा हूँ। कौन इरशाद फरमा रहे? हमारे और आपके छठे इमाम क्या कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मैं अली का बेटा हूँ। इससे कई ज्यादा फख्र इस बात पर है कि हम अली की विलायत पे कायम हैं। मेरे मौला आपको अली की औलाद है, आपको अली का लहू है, अली का जिस्म आपका जिस्म है, अली का लहू आपका लहू, अली का नफ्स आपका लहू नफ्स, अली का इल्म आपका इल्म, अली भी वली आप भी वली। मौला कोई फ़र्क नहीं कि सब के सब अली है, ये सब के सब मोहम्मद है, सब के सब हसन है, सब के सब हुसैन है। फिर मौला ये माजरा क्या है कि आपने ये हदीस में इरशाद फरमाया कि मुझे फ़ख्र है कि मैं अली का बेटा हूँ। इससे कई ज़्यादा फ़ख्र इस बात पर है कि मैं अली की वलायत पे कायम हूँ। तो शायद इमाम पलट के जवाब दें कि अल्लाह ने किसी को इस कायनात में छोड़ा नहीं है कि जो अली की विलायत का इकरार करे। अब ये सोचते थे साहब बचपन में कि साहब उनकी क्या पता है कि जो अली की विलायत पे कायल नहीं है, साहब वो उस माहौल में नहीं पैदा हुए, उस घर में नहीं पैदा हुए, उस समाज में नहीं पैदा हुए, तो वो कैसे जाने अली को? हम शिया माँ बाप क्या पैदा हुए, इसलिए हमें सिखाया गया बचपन से अली अली करना। तो हम ये सोचते हैं साहब वो काफिर कैसे हो गए, वो मुशरिक कैसे हो गए, उनकी ख़ता क्या है? ख़ता यही है कि अल्लाह जब इस कायनात में खुदा के लिए बेदार हो के सुन ले। कोई नतीजा आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। जिस शख्स को इस कायनात में भेजता था सबसे पहले उससे विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार लेता था। अगरचे उसने विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार लिया तो अली की चाहने वाली के शिकम में भेज दिया, और विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार ना लिया या इनकार किया तो इधर उधर अली के दुश्मनों में भेज दिया। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे फख्र है कि मैं अली का बेटा हूँ। इससे कई ज़्यादा फ़ख्र इस बात पर है कि मैं अली की विलायत में कायल हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हम यहाँ पर जो आए हैं वो एक बात अलग है, ये हमारे माँ बाप की लहू का तहरत है कि हमारे दिल में अली समाता है। मगर सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि जब अल्लाह ने हमसे वहाँ इक़रार लिया था तो हम अली की विलायत को कबूल कर करके आए थे। इसीलिए अल्लाह ने हमें शिया अशना अशरी बना करके भेजा। सलमान पर ये हमारे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर सकता है, अल्लाह जिसको चाहे उसको विलायत अमीरुल मोमिनीन जैसी नेमत अता कर सकता है, और अल्लाह जिससे चाहे उससे विलायत अमीरुल मोमिनीन वापस भी ले सकता है। अगर कोई ज़ाहिरी शिया हो करके, मैं 3 दिन से इस मुद्दे में ज़रूर बात करता हूँ, अगर कोई ज़ाहिरी शिया हो करके दामन अहले बैत को छोड़ के दरबारों में जा कर के अपना सर झुका ले, वो कहने को तो सिर्फ और सिर्फ शिया रहेगा, लेकिन अल्लाह जिस तरीके से विलायत अमीरुल मोमिनीन अता करता है उसी तरीके से वापस छीन भी लेता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपनी अल्लाह
اور نبی اور علی آل محمد کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے وہ کردار ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمیں زمانہ کہے کہ ہاں یہ علی والا ہے۔ اگر ہم علی کی چوکھٹ پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں کائنات میں کسی کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں علی نے اتنا عطا کر دیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب وہ جائے تو دوسروں کے درباروں میں جس کو علی نے نہ دیا ہو۔ الحمدللہ ہمیں علی نے سب کچھ دیا۔ ولایت امیر المومنین کی حفاظت کرے اصلا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے چھین گئی تو پھر وہ نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے۔ اور جس کے پاس سے ولایت امیر المومنین چھین گئی اس کے جنازے میں بھی شرکت کرنا ہے کہ جس نے آل محمد کی محبت کو حاصل کرنے کے بعد میں بھی کھو دیا۔ عزیزان گرامی میں پڑھ رہا تھا کل سے 2 دن سے مجید میں کہ امیر المومنین کی دشمنی کی حد، دشمنی کی ابتدا کیا تھی۔ آج مجھے پڑھنا ہے کہ امیر المومنین کی انتہا، دشمنی کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہر بلا مصیبت سے دور رکھے۔ یہ وہ انتہا تھی کہ صلوات پر محمد یہ وہ انتہا تھی کہ جو مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ذریعے نکالی گئی۔ اب یہ انتہا جو ہے ایک وہ ہے جو عبد الرحمن ابن ملجم کو لا کر کے خالی زمانے کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لانے والا تھا۔ یہ کوفے میں آیا، اس نے 1000 درہم کی، میرے پاس بہت کچھ موجود ہے مگر وقت نہیں ہے پڑھنے کا، صرف میں ہلکے ہلکے گوشے بیان کروں، 4 پیج کا پورا جذبہ ان خاطروں کا موجود ہے، لیکن صرف میں ہلکے ہلکے گوشے بیان کروں گا۔ بس وقت ہو چکا ہے، غالباً 35 منٹ ہو چکا ہے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم کوفے میں آیا ہے تو اس نے 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور سہل لیا۔ یہ کوفے کی گلیوں میں پھرتا رہا، جب یہ کوفے کی گلیوں میں پھرتا رہا علی کی تلاش میں، اسے ملی فتامہ جو معاویہ کی رشتے دار تھی۔ جب اس نے دیکھا فتامہ کو تو اس سے بات چیت شروع ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو اس سے ہوئی محبت، فتامہ سے نکاح کے لیے ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ تم سے نکاح کریں گے۔ یہ معاویہ کی سگی رشتے دار تھی، فتامہ جس کا نام تھا، جس کے باپ کا نام نجبہ تھا۔ اس نے عبد الرحمن ابن ملجم سے بات کری اور یہ اس کو جھوٹی تسلی دی کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، مگر جب مہر کی بات آئی تو اس نے شرط رکھی کہ میرے نکاح کے مہر خدا کے لیے میرے بچے غور سے سنیں۔ جب اس نے فتامہ نے عبد الرحمن ابن ملجم سے نکاح کی بات ہو گئی، طے ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میری نکاح کا جو مہر ہوگا وہ 3000 درہم و دینار ہوں گے اور علی ابن ابو طالب کا سر ہوگا، خدا لعنت کرے۔ یہ مہر میں شرط رکھی، عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کے اوپر ہاں کری، راضی ہوا اور یہ کہتا ہوا راضی ہوا کہ میں بھی علی کے سر کی تلاش میں آیا تھا، اب تم مل گئی۔ پھر یہ لے کے گئی معاویہ کے پاس میں، اس نے اس کے رکنے کا انتظام کیا، اس نے اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ اور بھی تھے لوگ کہ جن کے نام موجود ہیں مگر وقت نہیں ہے۔ اس نے معاویہ نے امیر المومنین کے قتل کی سازش رچی، فتامہ کے ساتھ میں عبد الرحمن ابن ملجم کو مہرا بنایا، زہر فتامہ کے گھر میں چھپایا گیا، تلوار کو ڈبویا گیا زہر میں۔ جب 19 رمضان کو یہ آیا مسجد کوفہ میں، علی کے سر مبارک پہ ضربت لگائی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کو جب گرفتار کر لیا گیا تو فتامہ کا بھی مقصد پورا ہو گیا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، اب میں بتا رہا ہوں۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے خدا لعنت کرے فتامہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کا سر کیوں مانگ رہی ہو، کہ
اس علی نے صفین میں ہمارے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا تھا، لہٰذا میں اس کا امتحان لے رہی ہوں کہ میں اس کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ جب اس کو عبدالرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا، اس کو جب مارا جا رہا تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی، دیکھیے آپ کا مولا کتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ مولا سے اس کے تڑپنے کی چلانے کی آوازیں نہیں سنی جا رہی۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دو تاکہ یہ جو تڑپ رہا ہے اس کی کرائیت کی آوازیں آنے علی سے سنی نہیں جا رہی۔ آپ سوچیے جب جناب زینب پہ کیا گزری ہوگی کہ آقا عباس شہزادی کے پاس آئے ہوں گے، کہا ہوگا شہزادی ذرا تو شربت بنا دیں۔ کیا پوچھا نہیں تھا کہ شربت کس کے لیے؟ جب شہزادی نے پوچھا کہ شربت بابا کے لیے، کہا بابا کے لیے نہیں، بابا کی خاطر کے لیے، میرے بابا نے حکم دیا ہے کہ میرے خاطر کو شربت پلایا جائے۔ علی کہتے ہی اس کو ہے کہ جو خاطر پر بھی ظلم نہ کرے اسے علی کہتے ہیں، حسین کہتے ہی اس کو ہے کہ جو خاطر پر ظلم نہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 21 رمضان ہو گئی، آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ میں زینب اپنے کلثوم یتیم ہو گئی، آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ میں حسن حسین یتیم ہو گئے، عباس کے سر سے باپ کا سایہ اجڑ گیا، مولا کا جنازہ تیار ہوا، امام حسن امام حسین نے مولا کے جنازے کو غسل و کفن دیا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو مبارک ہو کہ جو حسین آپ کا غسل و کفن کر رہا ہے یہ کوفہ ہے، 40 ہجری ہے، ارے مولا کم سے کم آپ کو غسل و کفن تو مل گیا۔ سن 61 ہجری میں آ کر کے کربلا کے میدان میں دیکھیے گا یہی حسین ہوگا، ایک لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوگا، ایک مٹھی خاک ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بیٹا تو ہوگا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاک دار پڑی ہوگی۔ ہائے بیٹا وہ باپ کا جنازہ کیسے دفن کرے جس کے ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کا جنازہ گھر سے برآمد ہوا، بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، بس آخری مسائل پڑھنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس علی کا جنازہ گھر سے برآمد ہوا، زینب ام کلثوم ہائے علی ہائے محمد کی صدائے بلند کرنے لیے علی کی اولاد علی کا جنازہ لے کر کے نکلے۔ امام حسن امام حسین نے جنازے کو دفنایا۔ واپس آ کر کے جب راستے سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے کہ جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ امام حسن امام حسین جا کر کے اس کے پاس بیٹھے، اس کی ایسی حالت تھی کوئی بیٹھنا نہ پسند کرتا، وہ جا کر کے امام حسن امام حسین بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد میں کہتے ہیں بھائی کیا بھوک لگی ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے بھوک تو لگی ہے مگر میں بھوک کے لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کیا پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں مجھے پیاس تو لگی ہے مگر میں پانی کے لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا بھائی پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا میرے پاس میں ایک شخص آتا تھا، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے بٹھال کر کے کھانا کھلاتا تھا، جب میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو، وہ کہتا تھا کہ ایک غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی اس نے نام نہیں بتایا مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جیسی خوشبو اس کے جسم سے آتی تھی ویسی خوشبو تمہارے جسم سے آتی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسن مصطفیٰ کہتے ہیں اے بھائی اب اس کا انتظار نہ کرنا، اب وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ سنتا ہے کہتے ہیں بھائی تم نے میرے اوپر احسان کیا، تم میرے پاس آ کر کے بیٹھے، میں تمہارا احسان مند ہوں مگر خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ ارے تم نے نہ پہچانا، وہ میرا بابا علی ہے، ہم اسی کے بیٹے حسن و حسین ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے جنازے کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ ارے بس یہ سننا تھا، اس کے بھی جسم سے روح کو نکل گئی۔ ارے کہتا ہے کہ جب علی نہ رہے تو اب ہمارے جینے کا بھی مقصد کیا ہے؟ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کرا دیں۔ میرے معبود آپ حضرات اتنی بلند ترین الہ آمین کہیں گے تاکہ سیدنا کونین آپ کے حق میں دعا کریں۔ میرے معبود
ہمیں اس کائنات سے تب تلک کے نہ اٹھا جب تلک کہ اپنی آنکھوں سے سیدہ کونین کا روضہ تعمیر ہوتے نہ دیکھ لیں۔ میرے پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے نماز و روزے کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہیں ان کے بیماری کا اللہ کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے عاشق بھائی کی والدہ کو جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار شفا کاملہ صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود اب اور امتحان نہ لے، سورہ کوثر کی آخری تفسیر امام مہدی کے ظہور میں تعریف فرما۔